बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाजरीन, मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, कहीं से तरदीद भी आ रही है, कहीं से कुछ ज़राए के मुताबिक तस्दीक भी हो रही है। हतमी तौर पे अभी कुछ सामने आया नहीं है दोनों साइड्स की तरफ से। तहरीक इंसाफ ने तो एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है और उनके जितने रहनुमाओं की हम बात सुनते हैं वो बहुत पॉजिटिव इस बात पे बात कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि चाहे जिससे भी बात करनी पड़े अब वो बात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि वो जो फॉर्म 47 की एक बात किया करते थे कि हमने फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करनी है, हमने उनसे बात करनी है जिनके पास इख्तियारात हैं, इसका मतलब वो एक स्टेप पीछे आ गए हैं और अब उनको फॉर्म 47 वालों से भी मुज़ाकरात करने में या बात करने में कोई एतराज़ नहीं है। तो एक अच्छी बात है नाज़रीन। सियासत में हमेशा हम लोग अपने प्रोग्राम्स में ये डिस्कस करते रहे हैं कि टेबल टॉक के ज़रिए ही जो है मसाइल का हल निकलेगा, मुज़ाकरात होंगे, तमाम सियासतदानों को आपस में बैठ जाना चाहिए ताकि मसाइल, मुल्की मसाइल का हल निकले। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उनकी टेबल टॉक के लिए सिर्फ एक ही जुमला कहूँगी कि मुझे ये लगता है कि शायद अब तक ऐसा कोई टेबल बना नहीं है जिस पे पॉलिटिकल टेबल टॉक हो सके, क्योंकि कभी भी कोई टेबल टॉक इस तरह से कामयाब होती नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आ ही जाता है और पहली बात ये कि सारे एक साथ बैठने को तैयार ही नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासतदान एक दफ़ा फिर से बैठेंगे, बैठ के मसाइल का हल निकालेंगे और ये जो बार बार एहतजाज की सियासत की जा रही है, एजुटेशन की सियासत करें, आपका आइनी हक़ है, आपका आइनी राइट है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। ये जिस तरह के दंगे फसाद होते हैं, जिस तरह से मामलात बिगड़ते हैं, पूरा का पूरा मुल्क बंद कर दिया जाता है, दूसरी साइड से भी ऐसी बात है अगर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है तो हमें इन सब हालात को एक साइड पे रख के पाकिस्तान की तरक्की के लिए और जिस काम के लिए हमने इन सियासतदानों को ऐवानों में भेजा, यानी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आम आदमी की बेहतरी के, उस पर भी कानून साजी पे अगर ये फोकस कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, कानून साजी के हवाले से ही अगर बात करें तो मदारस रजिस्ट्रेशन बिल जो कि बीच में फंसा हुआ है, उसके हवाले से फजल रहमान साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रही, ये एमल वली खान साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने हमारे साथ खुलेआम धोखा किया था। वली बाग में ऐलान किया था कि पख्तूनख्वा नाम दूंगा, वसाइल बे इंतहा दूंगा, ये उन्होंने दावा किया है। नाज़रीन, इसके अलावा वज़ीर मजहबी अमूर हैं। नाज़रीन, उनका कहना है कि नहीं पता मौलाना किस बात के मुखालिफ हैं, समझ आए तो ही हल होगा मसला। नाज़रीन, वज़ीर मजहबी अमूर हैं चौधरी सालिक हुसैन और उनका अभी तक यही नहीं पता कि मौलाना साहब को मसाइल क्या हैं, इशू किस बात पे है और किस बात का इतने दिन से ये इशू खड़ा है कि मौलाना साहब ने पहले तारीख़ दी, 17 तारीख़ अब सामने आ गई है कि जी मौलाना साहब 17 तारीख़ को भी कोई एहतजाज की, क्योंकि 17 दिसंबर को इत्तेहादुल मदारिस के इजलास में ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा कि अगर इस पर कोई दस्तखत नहीं होते हैं तो मामला किस नहज पे जाता है। गवर्नमेंट से भी जानेंगे कि ये जो एग्जैक्टली एतराज़ात लग के आए हैं वो क्या हैं और ये जो क्लेम किया जा रहा है मौलाना साहब की जानब से कि ये तो अब बाकायदा कानून बन गया है, इसकी क्या हकीकत है। क्योंकि JUI ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से मुतालिक स्पीकर को भी एक ख़त लिख दिया है। नाज़रीन, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। रफ़ीउल हक़ नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया रफ़ीउल हक़ नियाज़ी साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बाजवा साहब से जानते हैं, बाजवा साहब ये बता दें कि गवर्नमेंट ने तो मुज़ाकराती कमेटी अभी तक शायद बनाई नहीं है, PTI ने बना दी है, 4 रुकनी कोई 5 रुकनी कह रहा है, आप कंफर्म कीजिएगा कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तहरीक इंसाफ के साथ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया जी। गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे ये देखें ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की कि अब 9 मई का जो वकूआ है उसकी धूल जो है वो अब बैठ जानी चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें स्पेस दी जाए और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब के ऑफिस में के घर में एक मीटिंग हुई और उसमें 5 आदमी जो है वो शामिल हुए और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई कमेटी जो है वो अनाउंस नहीं की जा सकी, इसलिए कि हम अभी तक कोलिजन पार्टी जो है हमारे साथी जो गवर्नमेंट में हैं, जो सियासी लोग हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं और उनसे मशवरा करके हम देखेंगे कि किस किस कमेटी इस कमेटी में किस किस शख्स को शामिल किया जाए और उसके TORs क्या होंगे, उनका एजेंडा क्या है, किस लिए। अब ये पहले जो कहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, اور ان کے ٹی او آرز کیا ہیں, شرائط کیا ہے, کس کے باجوہ مقصد صاحب کیا اپنی ہے. اس بیسک کنڈیشن جو انہوں نے بیسک شرائط 2 رکھی تھی, اب تو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ ان سے بھی شاید پیچھے ہٹ گئے ہیں. دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا اور بانی پی ٹی آئی کا بھی اور پوری جماعت کا بھی, کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی ایکٹ پلے کرتے ہیں, اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اور یہ ان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا, ہر بات کو پہلے کہتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, اور اس کے بعد پھر اس سے بیک آؤٹ کرتے ہیں, بلکہ مکر ہی جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک, اور دوسری بات یہ ہے جو ہماری صفوں میں یہ بات سوچنے پہ ہم مجبور ہیں کہ اگر کسی مذاکرات کیے بھی جائیں ان سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کیے جانے چاہیے, دنیا کا ہر مسئلہ چاہے کشمیر کا ہو, فلسطین کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, کوئی بھی ہو, الٹیمیٹ حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیبل ٹاک ہم کریں, کوئی چیز طے کر بھی لیں, تو اس بات کا گارنٹر کون ہوگا؟ کل کو تو بانی پیٹی کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں, میری طرف سے تو کوئی کمیٹی نہیں تھی, میں تو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ سب ٹی او آر جو ہیں وہ تیار ہو جائیں, طے ہو جائیں, اس کے بعد ہم کمیٹی بھی اناؤنس کریں گے. ہمارے لیے ٹھیک تو ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے. میں نیازی صاحب سے یہ بات جان لیتی ہوں جو ایگزیکٹلی آپ کا پوائنٹ ہے. نیازی صاحب, گورنمنٹ کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کر لیں, کل کو بانی پی ٹی آئی سے آپ جا کے ملیں, جیسے 26ویں ترمیم پہ آپ لوگوں نے مولانا صاحب کے ساتھ تمام 26ویں ترمیم کے نکات کے اوپر نیگوسیشن کی, ان کے ساتھ پورا 1 مہینہ بیٹھے, ڈسکشن رہی, اس کے بعد اینڈ ٹائم پہ جی ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے. مولانا کی ترمیم کو آپ ایگری کر رہے تھے لیکن اس پہ ووٹنگ نہیں کر رہے کیونکہ بانی نے منع کر دی ہے, تو کیا اب کی دفعہ ایسا کچھ ہوگا؟ حکومت کو بھی تحفظ آتے ہیں اس بات پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے, بانی پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے, انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے. یہ درست بات ہے کہ ڈائلاگ میں ٹی او آر جو ہے نا پہلے طے کرنے چاہیے, اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو ڈیفیکٹو حکومت ہے اس کے پاس کتنا کی مینڈیٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کمیٹی ہے, یہ جو ڈائلاگ ہیں وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ابھی آپ تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے؟ میرا ایک ذاتی رائے ہے, ذاتی رائے میری ایک ذاتی اوپینین ہے. دیکھیں, اگر یہ اگر مذاکرات کرنا, پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ مذاکرات انہی چیزوں پہ ہوں گے نا کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارا جو 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس لایا جائے, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کارکنان بے گناہ جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں, ان کے خلاف جو بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج ہوئے پہلے ان کو ختم کریں. اس کے بعد ہم ان کی نیت, انٹینشن کا پتہ چل جائے گا یہ کتنے مذاکرات کے حق میں. یہ روز کہتے ہیں جی ہم سے مذاکرات کریں, ہم سے مذاکرات کریں. میرے خیال ہے پچھلے 1 سال سے جب سے یہ حکومت بنی ہے یہ مذاکرات کی ریٹ لگا رہے تھے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے, تو حکومت نہ پاکستان کی, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں نیازی صاحب, اب تو آپ مان گئے نا. اگر آپ مذاکرات پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں, 45-47 سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے, تبھی تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں. ہم صرف اس کو ڈیفیکٹو حکومت مانتے ہیں نا, ڈی جورے نہیں مان رہے. تو ہم نے کہا چلو ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں, ان بیچاروں کے پاس کوئی اگر ان کے پلے کچھ ہے تو پتہ چل جائے گا قوم کو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو جو صحیح اس کا جو ہے اس کا سینس, اس کو ہم نے اس کو ریسٹور کریں. جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بحالی, ہم یہ کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی, اور ہم کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے ہم کہتے ہیں اس کو واپس کریں یا ایک فری اینڈ فیئر فریش الیکشن کروا دیں. اور تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جو جن پر میرا خیال ہے کہ نیئر اباؤٹ 50,000 FIR has been lodged against the PTA workers and leaders. اور I am damn sure کہ 20,000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ پی ٹی آئی کے وہ اریسٹ ہوئے ہیں, اور انہیں ابھی تک جیلوں میں, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. تو جب یہ اس قسم کی انوائرمنٹ صفاقیت کی اور فاشسٹ آپ انوائرمنٹ اگر کریٹ کر پھر کہیں گے جاؤ ہمارے چلیں مذاکرات, چلیں ایک اچھی بات ہے, ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت ڈسکس کر لیا کہ ماضی میں کیا ہوا. خیر سگالی کے طور پہ
ان کو چاہیے کہ اگر آپ مذاکرات میں واقعی یہ مخلص ہیں تو ان کو خیر سگالی کے طور پر جتنے پولیٹیکل ورکرز ان کو ریلیز کر دیں. ہم سمجھیں کہ بھائی واقعی ان کے پاس اختیار بھی ہے, یا mandate بات بھی ہے. کریں, بات پہلے تو چیزیں نہیں ہوتی نا نیازی صاحب, بات ٹیبل ٹاک کرنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں. میاں صاحب, ٹیبل ٹاک کرنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت وہ 20,000 لوگوں کو, جو کہ شاید انہوں نے ایک ڈیجٹ کے مطابق بتایا نیازی صاحب نے کہ ان کے لوگ اریسٹ ہیں, 50,000 سے زیادہ شاید ایف آئی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو ریلیز کر دیں, یا جو ایٹ لیسٹ ان میں سے ان کو لگتا ہے گنہگار ہیں ان کو ریلیز کر دیں, اور اس کے بعد ڈائیلاگ آگے بڑھیں. تو یہ چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ حل نکلتے ہیں, ہمیشہ چیزوں کے حل نکلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیبل بن گیا ہے جس پہ ٹاک ہو سکے, سیاسی پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکے, یا ابھی بھی جس پہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے ڈسکشن نہیں ہوگی, کوئی معنی خیز نہیں ہوگی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں تینوں فریقین کے درمیان تلخیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں نا, ان کو جو ہے نا نارملائز کرنے کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا. ابھی تو یہ دیکھیں کہ ان کے بہت چھوٹے سے ورکر جو ہیں وہ بھی اگر کہیں ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. اور یہی حال جو ہے وہ آپ کسی بھی ڈسکشن میں دیکھ لیں, دونوں طرف سے تلخیاں جو ہیں نا وہ برابر کی ہیں. تو اس کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں چھوڑا یہ کہ پہلے چھوڑ کے تو پھر تو ڈائلاگ کس بنیاد پر ہوں گے, کہ اگر آپ کے سیاسی ورکر انہوں نے چھوڑ دیے تو پھر ڈائلاگ تو صرف یہ ہے کہ حکومت آپ کو دے دیں, یہ اسی پہ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں پی ٹی آئی کو انہوں نے گھٹنوں کے بل کر لیا ہے, اور اب حکومت جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے کہ ہم مزید لیٹ ڈاؤن کریں. اب دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ اسی طرح نہیں ہو رہا ہے, یہ کافی دیر سے معاملہ چل رہے تھے, اور بالکل جو ڈائلاگ کروا رہے ہیں نا ان کی مرضی کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے جی کہ ہم نے جو ڈائلاگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے, ان کے تو پلے کک نہیں, ہم نے ان کے ساتھ نہیں کرنے. اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, تو وہ معاملات اس طرف کو لے کے آئے ہیں. تو ظاہر یہ کرنا ہے, تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں آخر کار وہ جو ہے نا اسی طرف آئیں. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں ویسے تو اس ملک کا بابا آدم نرالا ہے, یہاں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے چیزیں جو ہیں سامنے کچھ اور پیش کی جاتی ہیں. تو لیکن اس ملک میں ایک پارلیمنٹ موجود ہے, اور چونکہ عوام کے منتخب کردہ پارلیمنٹ میں جیسی تیسی بھی ہے, اس میں اس کا فورم استعمال کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے فورم پر ہی ڈائلاگ ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست اقدام ہے. دیکھیں اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا, اب جس کو پنجابی کہتے ہیں نا نک و نک آ گئے ہیں لوگ, پاکستان کے عوام جو ہے نا بہت تنگ آ چکے ہیں, اور اگر یہ ڈائلاگ شروع نہ کروائے جاتے تو اس کا کوئی نہ اور ذریعہ نکلنا تھا, یہ ابال جو ہے نا کسی اور طریقے سے نکلنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کی بھی تشویش کم ہوگی, حالات بھی اسٹرینتھن ہوں گے. کم از کم ڈائلاگ شروع ہونے سے جو ہے نا وہ یہ ہوگا تلخیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بڑا دل کرے, بجائے یہ کہ بات پر لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے نا تھوڑا بڑے دل گردہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو گلے لگائیں. اور ان کو جو یہ کہتے تھے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتے, یہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں, اگر اب وہ ہوا کے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مزید اس میں تانے مینے دینے کی بجائے جو ہے نا وہ حقائق پر مبنی جو ہے وہ کریں. دیکھیں سب سے زیادہ تو جو ہے نا جو پکڑ دکڑ تھی, جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, گورنمنٹ جو ہے وہ آئے روز پولیس گردی ہو رہی تھی, کم از کم اس میں جو ہے نا کمی لائی جائے, سموتھ حالات کریں لوگوں, اور بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کے, اب پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے ان کو, دونوں پیاری میٹھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں بھی تلخی کم ہو. ورنہ جو ہے نا اگر اس قسم کے ماحول میں انہوں نے ڈائلاگ کیے تو میرا نہیں خیال, اور ہاں خدشہ بھی یہ ہے کہ شاید حکومت وقت ٹپانے کے لیے یہ کاروائی کر رہی ہے, ڈائلاگ کا ڈول ڈالا گیا ہے حکومت کی جانب سے, یا انیشیٹ تو دیکھیں پی ٹی آئی تو اس وقت مجبور ہے. دیکھیں آپ نے ان کی کہیں دال نہیں گلنے دے رہا ہے, انہوں نے کتنی دفعہ جو ہے وہ احتجاج کر کے دیکھ لیا, ہر دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں. اس کے بعد عدالتوں میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. حکومت جو ہے وہ کسی بھی فورم میں, کسی بھی محکمہ میں, کوئی بھی فورس جو ہے
وہ ان کو کہیں سے خیر کی توقع نہیں مل رہی, تو پھر ان کو آخر کار کہاں جائیں. اب ان کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو جو ہے نا گھیر گھار کے گھٹنوں کے بل کر لیا گیا ہے, تو اب ان کو جو ہے نا وہ اگر ڈائلاگ کی طرف آپ لے آئے ہیں اور ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ ڈائلاگ کریں کیونکہ اور کوئی راستہ اب باقی بچا نہیں, تو پھر اس میں جو ہے حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ نے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے یہ بتائیں نا, کہ آخر کار دیکھیں 2-2.5 سال سے اس ملک میں عدم استحکام کی فضا ہے, افراتفری ہے, معاشی عدم استحکام ہے, سماجی طور پر ہم جو ہے وہ سائیکو بن چکے ہیں, تو آخر کار آپ نے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے, ملک کو آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہی لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ ہی آپ نے بات کرنی ہے نا. دیکھیں بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اس ملک کی ایک حقیقت بن چکی ہے, اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے. تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں, ان کو جائز مقام دیں, عزت کے ساتھ ڈائلاگ کریں, نہ کہ آپ کسی فریق کو جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کر کے جو ہے نا اس طرف لے کر آئیں. بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے باجوہ صاحب, لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. اگر وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو رسپیکٹ دیں, وہ آپ کے اپوزیشن ہے, آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں ایوانوں میں بلکہ سارے ایوانوں میں وہ آپ کے ساتھ جس حد تک ان کی نمائندگی ہے وہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اب ایک ڈائلاگ کا ایک اچھا جو ہے وہ نکلا ہے, مطلب حل یا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کہ ہمیں آپ کو بھی سیریس ہو کے ان کو وارم ویلکم کرنا چاہیے, کیونکہ رسپانسبلٹی نو ڈاؤٹ باجوہ صاحب آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ آتی ہے, کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ بگ بردر کا کردار ادا کرتی ہے, اور آپ نے ہی وارم ویلکم کرنا ہے ان کو, تبھی مذاکرات کا حل نکلے گا. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا فرمایا, اور میاں حبیب صاحب بھی اور بڑے اچھے رائٹر ہیں, ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں, ان کے تجزیے بھی سنتے ہیں. لیکن میاں صاحب ایک بات میں عرض کر دوں, جو سب سے بہتر بات ہوئی ہے نا وہ اسپیکر صاحب نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ مہربانی فرمائیں, اگر آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہترین فورم موجود ہے جس کا نام پارلیمان ہے, اور اس کے لیے میرا آفس بھی حاضر ہے, میرا گھر بھی حاضر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, کیا اپنے ایشوز جو ہیں کیا ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور جو ایسے معاملات جو وہاں پہ ڈسکس نہ کر سکیں وہ ہمارے اسپیکر صاحب کے آفس میں, ان کے چیمبر میں آپ کر سکتے ہیں. تو ہماری طرف سے کسی قسم کی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مستقبل ہے, پاکستان کے جو بچے ہیں, پاکستان کے جو مزدور ہیں, پاکستان کی جو جنریشن ہے, اس کو ہم بہتر طریقے سے گائیڈ کریں, اور ان کے لیے جو ان کے مسائل ہیں, اور بالخصوص آج جو معیشت کی حالت تھی, بھلے اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اشاری معاشی اشاری بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جس دلدل میں پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے, ہم یقینی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر ہی باہر آئیں گے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہیں, اور اگر آپ یہ بھی کہیں کہ 15 دسمبر کے بعد ہم جو ایک کال انہوں نے دی ہے کہ یہ لوگ فارن کنٹریز سے جو ہیں وہ ان کو ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے, اور اس طریقے سے دوسرے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ جمع نہیں کروائیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ یا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بات یہ ہے تقریباً, معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, تقریباً مور لیس کم و بیش جتنا بھی آپ کہہ لیں 1 ہفتہ ہو چکا ہے تحریک انصاف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئے, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک ہی اس چیز کو سیریس نہیں لیا گیا. تو جو تحفظات ہیں وہ تو دونوں جانب سے کھڑے ہوتے ہیں نا, اور کچھ تو یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں, اس کو آپ نے یا تو آپ نے اس کو ڈینائی کرنا ہے یا آپ نے اس کو آن کرنا ہے, کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ نے کسی سے پرمیشن لینی ہے کہ ہم مذاکرات کریں یا نہ کریں. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے, یا نہ کوئی پرمیشن کی بات ہے, یہ پولیٹیکل فورسز کا کام ہے. لیکن آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ بھی باخبر لوگ ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں, یا آپ یا میاں حبیب صاحب, کہ جس دن آن دی فلور آف دی ہاؤس گوہر صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات آفر کی مذاکرات کی, کیا اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی؟ اگر چل رہی تھی
تو پھر کن بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی کمیٹی اناؤنس کر دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی اتنی اجلت میں جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. باجوہ صاحب چھوٹا سا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں، باجوہ صاحب چھوٹا سا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں. ماضی میں آپ کی حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ پی ایم ایل این کے بڑے سینئر جو ہیں، وہ پرانے کارکن ہیں، بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، اور آج کل تو مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے. یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں بارہا ٹی وی پروگرامز میں کہ پی ٹی آئی سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی ہمیں کہہ دے، ہمیں گرین سگنل دے دیں، ہم خود ان سے رابطہ کر لیں گے. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کہتے تو ٹی وی پہ آ کے ایٹ لیسٹ کہہ دے، ہم تب بھی ان سے رابطہ کر لیں گے. تو سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشیلی کسی سے کانٹیکٹ کیا یا کسی کو بتایا، تو وہ تو ایک ہفتے سے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. تو سر رسپانسبلٹی تو ایٹ دا اینڈ گورنمنٹ کے اینڈ پہ آتی ہے. میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ بھی رہا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ بھی آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے یہی عرض کی کہ اگر یہ بات تھی تو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی بات طے کرنی چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم اور وہ دونوں اپنے دیکھیں، فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 آدمی کمیٹی بنا دی ہے، ہم کہتے ہیں جی 5 آدمی 2 آدمی ہمارے ہو جائیں گے، 2 آپ کے ہو جائیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہ باتیں سب اور یہ طے کرنے کی باتیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نیت جو ہے یہ صاف نظر نہیں آ رہی. حالانکہ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے اس میں خلل ڈالنا، نہ میں کوئی ایسی بات ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کرنا چاہ رہا ہوں جی، لیکن کیا یہ ایتھکس کے خلاف نہیں ہے کہ دوسری پارٹی کے علم میں بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کمیٹی بنا دیا جی، 10 دن ہو گئے ہماری کمیٹی بنی ہوئی کو، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کوئی رسپانس. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، یہی بات نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے بانی سے پوچھ کے چیزیں اناؤنس کرنی ہوتی ہیں. جب بانی سے ڈسکشن کا ٹائم آتا ہے تو تب آپ لوگ بانی سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تو پھر جلدی جتنی بھی چیزیں ان کی ڈسکس ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. نیازی صاحب سے جانتے ہیں، نیازی صاحب گارنٹیئر کون ہوگا؟ ابھی باجوہ صاحب نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر دونوں سائڈ سے ڈسکشن ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ گارنٹی کون دے گا کہ جس پوائنٹ پہ دونوں سیاسی جماعتیں یا پیپلز پارٹی یا جتنی بھی اتحادی جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ کسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ لوگ وہ جو حتمی ڈیسائیڈ ہوگا، ڈیسیژن ہوگا، وہ واقعی منطقی ہوگا اور اسی پہ عمل درآمد ہوگا؟ گارنٹی کون دے گا اس بات کی کہ بانی چینج نہیں کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ ریاست کو، حکومت کو، عمران خان کو ریلیکس کر دینا چاہیے تاکہ فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ ریشنل لاجیکل جو ڈائلاگ ہے نا وہ خود کریں. ابھی یہ پوسیبل نہیں ہے، جو پوسیبلٹیز ہیں اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں پوسیبل ہے؟ ریاست جب چاہے گی، صوبہ جب چاہے گا، فیڈریشن جب چاہے گا کیس واپس وڈرا بھی کر سکتی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. سر اب ڈیل یہ کر لیں، ابھی نواز شریف ختم ہو جائیں گے. ابھی نواز شریف صاحب کیس واپس نہیں کیے، سر اب ڈیل واپس کر لیے لیں نا، نا، ڈیل کر لیں، کیسز ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ہوتا تو یہی ہے، آپ بھی بہت اچھی طرح سے نیازی صاحب جانتے ہیں. ابھی عمران خان ان کے کہنے پر اس نے ایک کمیٹی بنا دی، یہ لوگ ہیں ہمارے 5، یہ ڈائلاگ کریں گے. اب حکومت کی آپ نیت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی. جو ہماری کمیٹی بنی ہے، اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کون بندہ مخلص ہو سکتا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی، اب اپنی کمیٹی بنائیں، بیٹھ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. جہاں تک باجوہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر، بھائی پارلیمان کی بے توقیری جو اس دور میں ہوئی ہے وہ شاید پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں. یعنی جس طرح وہاں سے ایم این ایز کو اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر اور سپیکر کچھ بھی نہیں کر سکا. ایک اسلام آباد کا آئی جی جو اتنا طاقتور ہے کہ آپ کا سپیکر، آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہوگی اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ دے. ریلیز انہوں نے ہی کروایا تھا، سپیکر صاحب نے ریلیز کروایا تھا. ریلیز کرا نہیں، گرفتاری ہوئی وہ غلط چیز تھی، وہ غلط چیز تھی، لیکن ریلیز تو اسپیکر ہونا صاحب تو نے یہ چاہیے تھا کہ آئی جی اسلام آباد کو سسپینڈ کر دیا جاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے، کیا یہ ڈیمانڈ کی تھی اسپیکر صاحب نے؟ دیکھیں یہ اس نے آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس وقت؟ اس کے لیے یہ نہیں، اس کے لیے ایک دیکھیں ایک کمیٹی بنتی پارلیمنٹ کی، وہ اس کو پروب کرتی، آئی جی کو کال اپ کرتے اور اس پہ جو ہے نا وہ آپ لوگ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی سر؟ سر یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی نا سر، کی ہے نا سب لوگوں نے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے پارلیمنٹ کی. تو سر ویسے تو آپ لوگوں نے اپیل کی ہے، کیا آئی جی کو سسپینڈ کرنے کی اپیل ہوئی تھی؟ یہ باتیں جتنی بھی کر رہے ہیں نا، بالکل یہ میں نہیں سمجھتا کہ ریشنل ان کی جو ہے نا یہ ڈسکور نہیں ہے. ڈسکورس یہ ریشنل ڈسکورس نہیں کر رہے.
یہ اپنے پاس ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بھی پوچھنا ہے، فلاں سے بھی پوچھنا ہے. بھئی آپ حکومت میں ہیں، مسلم لیگ این ہے یا آپ کے ساتھ ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے میں تو حکومت میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے نیازی صاحب، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. میاں صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ حکومت کی سائڈ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہ ان کو نیت صاف نظر نہیں آ رہی، تحریک انصاف کہہ رہے ہیں حکومت نے کمیٹی نہیں بنائی تو ان کی نیت صاف نظر نہیں آ رہی. ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا ٹیبل ہی نہیں بنا جس پہ ٹیبل ٹاک ہو سکے. ناظرین ایک بریک کے بعد